अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। 14 मई बड़े फैसले का दिन, एक ऐसा फैसला है जो पूरे का पूरा सियासी मंजरनामा ही बदल के रख देगा। शाह को फकीर और फकीर को शाह बना सकता है 14 मई को होने वाला फैसला। और आप यकीनन जानना चाहते होंगे कि 14 मई को ऐसा कौन सा फैसला आ रहा है और कौन सा इदारा ऐसा फैसला करने जा रहा है। इस वक्त कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ इदारों के पास हैं। ताहम ये मैं आपको बता दूं कि ये फैसला उस इदारे की तरफ से सामने आने वाला है जिस पर इस वक्त इमरान खान साहब सुबह दोपहर शाम तनकीद ही करते रहते हैं। उसे गैर जानिबदार नहीं समझते बल्कि उसे मुस्लिम लीग नून का एक ज़िली विंग समझते हैं और उसके सरबराह से इस्तीफ़ा का मुतालबा करते ही रहते हैं। मेरा इशारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फैसला आने वाला है। और अब आप यकीनी तौर पर पूछेंगे कि वो फैसला किसके हवाले से आ रहा है। अगर हम गौर करें तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से 3 अहम मामलात हैं जो ज़ेरे इल्तवा हैं, जिन पर गौर व फिक्र किया जा रहा है या जिनके ऊपर प्रोसीडिंग्स जारी हैं और बहुत जल्द उनका फैसला आ सकता है। नंबर 1, फॉरेन फंडिंग केस जो 8.5 साल से ज़ेरे इल्तवा है और अब उसके बारे में हतमी तौर पर इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि इस वीक के आखिरी 3 दिन के अंदर अनवर मंसूर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं वो फॉरेन फंडिंग केस के अंदर अपने हतमी दलाइल को मुकम्मल कर लेंगे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस केस का फैसला सुना सकता है। लेकिन अभी देखना यह है कि क्या अनवर मंसूर खान साहब इस केस में इल्तवा मांगेंगे या अपने दलाइल 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर देंगे। दूसरा मामला है मुनहरफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस, और ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात समझती है कि जनाब ये मुनहरफ अरकान, और इमरान खान अपने जलसों में भी इस बात का इज़हार करते हैं कि मुनहरफ अरकान जो है इनको घरों से नहीं निकलने देना, इनको इलेक्शन नहीं जीतने देना, इनके बच्चों के साथ शादियां नहीं करनी, इनके बच्चों को स्कूल कॉलेज नहीं जाने देना, इनका सोशल बाइकआउट करना है। और इसी हवाले से जो केस है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ज़ेरे इल्तवा है। तीसरा मामला है जनाब इमरान खान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू और उनकी तकारीर जिसका रिकॉर्ड अब पैमरा की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दिया गया है और इसमें वो तकरीर भी शामिल है जिसमें इमरान खान साहब ने न सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा किया है बल्कि उनको मुस्लिम लीग नून का तनख्वाहदार साबित करने की कोशिश की है। ये तमाम मामलात हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन 3 मामलात में से एक मामला है जिसका हतमी फैसला आ जाएगा 14 मई तक। और लेकिन इससे पहले इसके जो मामला है जो 14 मई को आपके सामने आएगा, इससे पहले कि वो कौन सा मामला है मैं आपको बताऊं, लेकिन इस मामले से जुड़ी हुई एक और ख़बर है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और इसके साथ साथ फराह गोगी के हवाले से भी एक ख़बर आपके साथ शेयर करनी है कि एक टीवी चैनल के मुताबिक फराह गोगी साहिबा 10 मई को अपने खामंद एहसन जमील गुज्जर साहब के हमरा पाकिस्तान वापस पहुँच रही हैं। और फराह गोगी साहिबा वही हैं जिनके बारे में कल जो है मरीम नवाज साहिबा ने कहा था कि राना सनाउल्लाह नाखून तेज़ करके उनका इंतज़ार कर रहे हैं, अगर वो खुद नहीं आएंगी तो फिर राना सनाउल्लाह साहब उनको वापस लेके आएंगे। और साथ ही उन्होंने ये कहा था कि फराह गोगी की तरफ से की जाने वाली मुबैना करप्शन का जो खुरा है वो लाहौर से स्टार्ट होता है और बनी गाला तक जाता है। अब ऐसे सिनेरियो के अंदर, ऐसे माहौल के अंदर फराह गोगी का पाकिस्तान वापस आना इमरान खान साहब के लिए और साबिक खातून अव्वल के लिए कहीं मुश्किलात का सबब तो नहीं बन सकता। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है क्योंकि नैब ने एक इंक्वायरी इनिशिएट कर दी हुई है फराह साहिबा के ख़िलाफ़ और उनमें उन्होंने एसेट बियॉन्ड मीन्स का एक केस है जो वो सोच रहे हैं कि अगर इंक्वायरी के अंदर वो गिल्टी साबित हो जाती हैं तो एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस उनके ख़िलाफ़ बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ ओन चौधरी साहब का भी एक वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल है, एक इंटरव्यू है उनका सलीम साफ़ी साहब के साथ जिसके अंदर वो इस बात का इंकशाफ करते हैं फराह साहिबा के ही हवाले से कि जनाब पंजाब के अंदर जो तमाम तर मामलात थे वो चलाए जाते थे एहसन जमील साहब की तरफ से और उनकी अहलिया फराह साहिबा की तरफ से। और जब उन्होंने स्पेशली इस्लामाबाद जाकर बनी गाला जाकर इमरान खान साहब को पंजाब में होने वाली इस सारी सूरत हाल से आगाह किया तो इमरान खान साहब ने इस पर
ان کو اوکے تو کہا، لیکن ٹھیک 4 دن کے بعد اون چودھری صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور اس کا اون چودھری صاحب کے مطابق یہ سب کچھ ایک پلانڈ ایکٹیویٹی تھی، اور عمران خان صاحب پنجاب میں ہونے والی ہر ایک ایکٹیویٹی سے باضابطہ طور پر آگاہ تھے، اور جان بوجھ کر فرح صاحبہ کی طرف سے کیے جانے والے اقدامات پر انہوں نے جو ہے اس کو نظر انداز کیا، اس پر کسی بھی قسم کی کارروائی سے پہلو تہی کی۔ اب اس سارے سینیریو میں اگر فرح صاحبہ پاکستان آ جاتی ہیں، اس چینل کی ہم ٹی وی پہ یہ خبر چلی ہے، اس کی خبر اگر یہ درست ہو جاتی ہے، 10 مئی کو پاکستان واپس آ جاتی ہیں، تو یقین جانے کہ 14 مئی اور 10 مئی دونوں ہی بہت زیادہ امپورٹنس اختیار کر لیں گے، کیونکہ ایک یہ جو دونوں معاملات ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے جا کے جڑتا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور عمران خان صاحب یہ اس سینیریو کے اندر جا کے اس مخمصے میں پھنسنے جا رہے ہیں جہاں پر وہ ایک جانب عوام رابطہ مہم بھی چلا رہے ہیں، اور شیخ رشید صاحب دعوے کرتے ہیں کہ آؤ ہم آگے ہمیں گرفتار کرو، اور رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے آپ جانتے نہیں ہیں، مجھے گھر سے نکل کے دکھاؤ، اگر آپ نے توڑ پھوڑ کی سیاست کرنے کی کوشش کی، اگر آپ نے ایک تیلا بھی توڑنے کی کوشش کی تو ذرا گھر سے نکلے کے دکھاؤ۔ اس سینیریو کے اندر جب تمام تر ناخن جو ہیں وہ تیز ہو چکے ہیں، ہر طرف سے جو یلغار ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف ہو چکی ہے، اس صورتحال میں بہت کچھ کیا جانا عمران خان صاحب کے لیے زیادہ مشکل ہے۔ اس سارے سینیریو میں جہاں پر فرح بی بی صاحبہ واپس آنا چاہتی ہیں، مقدمات کا سامنا کرنا چاہتی ہیں، رانا ثناء اللہ یہاں پر ان کے استقبال کے لیے بھرپور طریقے سے تیاریاں کیے ہوئے بیٹھے ہیں، احسن اقبال صاحب بھی کچھ انکشافات لے کر سامنے آتے ہیں، اور احسن اقبال صاحب اس بات کی تو تردید کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے پاس جو ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی ویڈیوز ہے، وہ کہتے ہیں نہ ہم ویڈیوز بناتے ہیں، نہ ہم ویڈیوز رکھتے ہیں، اور نہ ہی عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی نازیبا ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے۔ البتہ عمران خان صاحب نے جو کرپشن کا K2 بنایا تھا، اس حوالے سے ایویڈنسز ہمارے پاس بے شمار ہیں، اور حکومتی کارکردگی کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے، اور ہمیں عمران خان صاحب کے بارے میں بیانیہ تشکیل دینے کے لیے جو ویڈیو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی حکومت کی کارکردگی ہی ہمارے لیے بیانیہ سازی کے لیے بہت کافی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دامن بالکل صاف ہیں، ذرا تحقیقات ہو لینے دیں، ذرا ریکارڈ کی چیکنگ ہو لینے دیں، ذرا ریکارڈ میں سے وہ جو پھنیر انہوں نے چھپائے ہیں ذرا وہ باہر نکلنے دیں، سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، لیکن سب کچھ قانون کے مطابق ہوگا۔ اچھا، یہ جو قانون والی کہانی ہے نا جی، یہ بھی بڑی دلچسپ ہے، کیونکہ پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ قانون کے مطابق ہوتا ہے اور آئین کے مطابق ہوتا ہے۔ گورنر پنجاب صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں آئین کے مطابق ہیں، قاسم سوری صاحب بھی وہ یہی کہتے تھے کہ میں نے جو کچھ کیا، میں نے جو رولنگ دی وہ بالکل آئین کے اور قانون کے مطابق دی۔ وہ جو ہیں تمام اراکین اسمبلی جنہوں نے استعفے دے دیے، اب وہ یہ کہتے ہیں تنخواہ وصول کر لی عمران خان سمیت، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قواعد اور قانون کے مطابق جو ہمارا حق بنتا تھا ہم نے وصول کر لیا۔ یہ جو آئین اور قانون کے مطابق والی ٹرم پاکستان کے اندر استعمال ہوتی ہے، یہ بھی اپنی مثال آپ ہے، بلکہ اس کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ موم کی ناک بن چکی ہے تو یہ کہنا بھی کچھ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ساری صورتحال بہت ہی زیادہ گمبھیر جو ہے رخ اختیار کرنے جا رہی ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں ایک جانب 14 مئی کا فیصلہ ہے، 10 مئی کو فرح صاحبہ کی پاکستان واپسی ہے، اور اس کے بعد مقدمات ہیں یا انکوائری ہے جس کا وہ سامنا کرنے جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حمزہ شہباز صاحب ہیں، اور جنہوں نے تازہ ہی ابھی چیف منسٹرشپ کا عہدہ کا انہوں نے حلف لیا ہے بمشکل 1 مہینہ انتظار کے بعد۔ انہوں نے آج فیصلہ آباد کے اندر، بلکہ پہلے تو ان کی یہاں پر پیپلز پارٹی کے وفد کے ساتھ ملاقات ہوئی جنہوں نے ان کو مبارکباد بھی دی اور اپنا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ بھی دیا، اور ساتھ انہوں نے گورنرشپ سے اپنا جو امیدوار ہے اس کو وڈرا کرنے کی بھی بات کی، اور پاور شیئرنگ کی بات کی، جناب اتنے ہمارے وزیر ہوں گے، اتنے ہمارے معاون خصوصی ہوں گے، 7 بندے ہیں ان کے پنجاب اسمبلی میں، 7 کے 7 کو کوئی نہ کوئی عہدہ ملے گا۔ یہ پاور شیئرنگ ہے جو طے کر لی گئی ہے۔ البتہ گورنر پنجاب انہوں نے کہا جناب آپ نون لیگ کا بنائیں، اور پھر نون لیگ نے بلیغ الرحمان صاحب کو جو سابق وفاقی وزیر ہے ان کو بطور گورنر پنجاب تعینات کرنے کے لیے جو سمری ہے وہ صدر صاحب کو ارسال کر دی ہے۔ اچھا، اس ملاقات کے بعد جو پیپلز پارٹی کے وفد کے ساتھ ہوئی ہے حمزہ شہباز صاحب کی، حمزہ شہباز صاحب چلے گئے فیصل آباد۔ اچھا، فیصل آباد میں جا کر ان کی ایک چھوٹی سی ہوئی ہے میڈیا ٹاک، اور اس میڈیا ٹاک میں حمزہ شہباز صاحب نے واضح اور دو ٹوک انداز میں بات کی ہے۔ ایک جانب پاور شیئرنگ کی بات، اور اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں، دوسری جانب وہ یہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جناب فوری طور پر الیکشن اصلاحات کی طرف اب حکومت کو بڑھنا چاہیے، الیکشن اصلاحات کرائیں جلد از جلد، تاکہ
انتخابات کی طرف بڑھا جا سکے، کیونکہ الیکشنز ہی پاکستان کو جو درپیش مسائل ہیں اس کا حل کا ذریعہ ہے۔ الیکشن کے بغیر ہم مسائل کو حل نہیں کر سکتے، اور یہ پولیٹیکل جو انارکی ہے یہ ایسے ہی جاری رہے گی۔ اب اگر حمزہ شہباز صاحب کی یہ جو بات ہے اس کا وزن بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اسی بات کا تعلق ہے اس خبر سے جو 14 مئی کے حوالے کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب حمزہ شہباز صاحب کی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں آصف علی زرداری صاحب، اور اگر آصف علی زرداری صاحب کوئی بات کرتے ہیں تو پھر اس کے پیچھے یقینی طور پر کوئی نہ کوئی لاجک ہوگی۔ اچھا، جو عید ہے اسے پہلے آصف علی زرداری صاحب چلے گئے تھے دبئی، اور پھر عید پر آ گئے وہ واپس کراچی، اور عید انہوں نے گزاری نواب شاہ میں۔ اب نواب شاہ میں وہ موجود ہیں، وہ مسلسل عید سے لے کر اب تک مختلف تقریبات سے خطاب کر رہے ہیں۔ حمزہ شہباز صاحب کی بات کے حوالے سے وہ ایک اشارہ آج سے 2 دن پہلے دے چکے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک بہت بڑے تنازع کا سامنا ہے، اور اسی طرح میری جو کوششیں ہیں وہ بھی بہت بڑی ہیں۔ اچھا، یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ ایک تنازع ہے جو بہت بڑا ہے، یہ تنازع ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے؟ اب اگر ہم اس کا انالیسس کرنے کی کوشش کریں یا یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس وقت حکومت کو جو چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں، لیکن چیلنجز کے لیے چیلنج کا لفظ استعمال آتا ہے، مشکلات کا لفظ استعمال آتا ہے، لیکن یہ جو تنازع ہے، تنازع کا لفظ اس کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ اس وقت جو تنازع چل رہا ہے وہ چل رہا ہے 2 قوتوں کے درمیان، ایک ہے اپوزیشن اور ایک ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ، اور ان دونوں کے درمیان جو تنازع ہے وہ کیا ہے؟ وہ تنازع ہے الیکشنز کا، کیونکہ عمران خان صاحب یہ دباؤ ڈال رہے ہیں ان دونوں قوتوں پر جو ان کے سامنے ہیں کہ جناب فٹافٹ الیکشن کراؤ، نہیں تو میں آ رہا ہوں اسلام آباد، نہیں تو میں آ رہا ہوں لانگ مارچ لے کے، نہیں تو میں آ رہا ہوں دھرنا دینے کے لیے، اور میں دھرنا اس وقت تک دوں گا جب تک آپ الیکشنز کی تاریخ کا اعلان نہیں کریں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے حوالی اس بات کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ جناب اگر آپ نے 30 مئی تک الیکشنز ڈیٹ کا اناؤنس نہ کیا تو لانگ مارچ بھی ہوگا، اور ممکنہ طور پر خدا نخواستہ یہ لانگ مارچ خونی بھی ہو سکتا ہے، اور شیخ رشید صاحب تو برملا اس بات کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ اس کے اندر کچھ لوگ خود سوزی کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو ایلیمنٹ ایک نیا آنے جا رہا ہے، نیا تو نہیں ہے، خیر پرانا ہے۔ بھٹو صاحب کو جب پھانسی لگائی گئی تھی تو اس کے بعد بھی پیپلز پارٹی کے کچھ جیلوں کو اس وجہ سے جیلا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ پر پیٹرول چھڑک کے سر عام خود کو آگ لگا لی تھی، لیکن وہ جو احتجاج تھا وہ ایک فاشسٹ رجیم کے خلاف تھا، ایک ڈکٹیٹر کے خلاف تھا۔ اب کی جو صورتحال ہے اس کے اندر خود سوزی کرنے کا اعلان کرنا ہی اپنے طور پر ایک ایسی بات ہے جس پر چونک جانا اب بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس وقت نہ ٹی وی تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ پرائیویٹ چینلز تھے، صرف اخبار تھے جن کے اوپر بھی کڑی سینسرشپ تھی۔ اب تو ہر ایک چیز مانیٹر ہوتی ہے، سیف سٹی بنے ہوئے ہیں، سڑکوں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، CCTV بنے ہوئے ہیں، موبائل کے اوپر آپ کی ہر ایک ایکٹیویٹی کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے، کال کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، واٹس ایپ کا ڈیٹا حاصل کیا جا سکتا ہے، ہر ایک کام کیا جا سکتا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں جب سابق وفاقی وزیر داخلہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ یہ کچھ ہونے جا رہا ہے تو اس کی بات کو وزن دینا پڑے گا، اور آصف علی زرداری صاحب جس بات کا اظہار کر رہے ہیں وہ بھی الیکشنز سے ہی متعلق بات ہے کہ ایک جانب اس چیز کا دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ الیکشن کراؤ نہیں تو نارکی ہے، اور دوسری طرف کی سوچ یہ ہے کہ جلد از جلد معیشت کو سٹیبل کرو، جلد از جلد اکانومی کو بہتر کرو، جلد از جلد اکانومی کو بہتر کر کے لوگوں کو ریلیف دو، اور اس کے بعد آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اب اس 2 سوچ کے اندر جو ایک تنازع ہے وہ ڈیولپ کر رہا ہے، اور بلکہ اندر ہی اندر ایک لاوے کی طرح پک رہا ہے، اور وہ لاوا جس کا اظہار شیخ رشید کر چکے ہیں وہ کسی بھی لمحے پھٹ سکتا ہے۔ اگر واقعتاً ایک انارکی سچویشن بن رہی ہے تو پھر اس کے اوپر سب کو اپنا جو رول ہے اس کو دبانے کے لیے ادا کرنا چاہیے۔ اب آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میری کوششیں بھی بڑی ہیں، تنازع بھی بڑا ہے، لیکن اس تنازع کو طے کرنے کے لیے کوششیں بھی بڑی ہیں، لہٰذا اس بات کا اگر ہم تشریح کریں تو اس بات کا جو ہم اس کا نتیجہ عکس کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کسی نہ کسی طریقے سے اس معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ اب حل کرنے کے 2 طریقے ہیں کہ جلد از جلد انتخابی اصلاحات کی جائیں اور الیکشنز کو کال کر لیا جائے، اور اسی وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ اسی لائنز کے اوپر اب کچھ سیریسلی غور و فکر
کا آغاز ہوا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر کی ریکویسٹ کے اوپر پریزیڈنٹ نے نیشنل اسمبلی کا سیشن کال کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا نیشنل اسمبلی کے سیشن میں انتخابی اصلاحات کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوتی ہے، کوئی بل پیش کیا جاتا ہے، یا اگر بل پیش کیا جاتا ہے تو وہ کسی کمیٹی میں جاتا ہے نہیں جاتا۔ اب اس کا اگلے ایک آدھ دن میں پتہ چل جائے گا کہ یہ اونٹ بھی کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اب جہاں تک 14 مئی کی بات ہے وہ بھی الیکشنز کے ساتھ ہی جڑی ہے۔ جو پوائنٹ نمبر 2 میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، منحرف اراکین کا معاملہ، یہ معاملہ بھی اسی طرف جا کے جوڑا ہے، اور اسی معاملے کی شدت کا اندازہ ہے حمزہ شہباز صاحب کو، اور اسی وجہ سے انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ یار جلد از جلد انتخابی اصلاحات کراؤ۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ریفرنس ملنے کے 30 دن کے اندر منحرف اراکین کو ڈی سیٹ کرنے کے حوالے سے فیصلہ دینے کا پابند ہے۔ وہ اگلی بات ہے کہ اس کے بعد اراکین اسمبلی سپریم کورٹ جائیں، وہاں سے اپنے لیے کوئی ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کریں یا نہ کریں، لیکن ایک بحرانی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، اور یہ وہ بحرانی کیفیت ہے جس کے اندر گورنر راج بھی پنجاب میں لگایا جا سکتا ہے اور اسمبلی بھی تحلیل کی جا سکتی ہے، اور یہ ایک ایسی انڈیزائرڈ سچویشن ہوگی جو کم از کم مسلم لیگ نون اور موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو شاید قابل قبول نہ ہو۔ اس کی وجہ 22 اراکین اسمبلی ہیں پنجاب کے، جن کے خلاف ریفرنس بھیجا ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے آن دی ریکویسٹ آف چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان۔ ان کی طرف سے آئی شکایت کہ 22 اراکین نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا ہے حمزہ شہباز کو، لہٰذا آرٹیکل 63A کے تحت ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان اراکین اسمبلی کو نوٹس جاری کیے، انہوں نے جواب دے دیے، اور اب اس کے اوپر جو ہے کل الیکشن کمیشن کے اندر فیصل صاحب جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل فیصل چودھری صاحب، وہ اپنے دلائل دیں گے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے یہ بات کیٹیگوریکلی سامنے آئی ہے کہ جناب اپنے دلائل کو جلد از جلد اس کو مکمل کریں، ہم اس معاملے کو 14 مئی سے آگے نہیں لے کے جا سکتے، ہمیں ہر حال میں جو قواعد ہیں اس کے مطابق اس کا فیصلہ 14 مئی کو کرنا ہے۔ اب اگر ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ 14 مئی کو، کیونکہ یہاں پر تو ڈیفیکشن ہوئی ہے، کلیئرٹی کے ساتھ ہوئی ہے، کیونکہ کوئی الگ پارلیمانی گروپ نہیں بنا، کوئی الگ پارلیمانی لیڈر نہیں بنا، یہاں پر نیشنل اسمبلی کے بالکل اگینسٹ سچویشن ہے، کیونکہ نیشنل اسمبلی میں تو ووٹ آف وہ جو ہے ان کا عمران خان صاحب کو ووٹ آف نو کانفیڈنس، اس کے اوپر تو منحرف اراکین نے ووٹ ہی نہیں دیا، لہٰذا وہ تو سیدھا اس چکر سے بچ سکتے ہیں۔ پنجاب کے اندر صورتحال مختلف ہے، یہاں پر منحرف اراکین نے نہ صرف ووٹ دیے ہیں بلکہ انہی ووٹوں سے حمزہ شہباز صاحب نے 197 ووٹ لیے اور وہ چیف منسٹر بنے۔ اب اگر حمزہ شہباز صاحب چیف منسٹر رہتے ہیں تو اس صورت میں رہ سکیں گے جب اس ریفرنس کو الیکشن کمیشن مسترد کر دے، لیکن اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ جو ریفرنس ہے 22 اراکین پنجاب اسمبلی کے خلاف اس کو منظور کر لیتا ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ 22 اراکین اسمبلی ڈی سیٹ ہو جائیں گے فوری طور پر، اور الیکشن کمیشن اس کا نوٹیفیکیشن بھی کر دے گا۔ اس کے بعد ان اراکین اسمبلی کو اپنی رکنیت کی بحالی کے لیے سپریم کورٹ میں رجوع کرنا پڑے گا، اور اس دوران پنجاب کے اندر کوئی گورنمنٹ نہیں ہوگی، بے شک 1 گھنٹے کے لیے ہو، بے شک 2 گھنٹے کے لیے ہو، بے شک 6 گھنٹے کے لیے ہو، بے شک 1 دن کے لیے ہو۔ اور یہ وہ سچویشن ہے جس سچویشن کے لیے عمر سرفراز چیمہ صاحب کو ابھی تک پنجاب کے اندر ریٹین رکھا گیا ہے۔ ان کو اس سے ہٹانے کی جو کوششیں ہیں اس کو ذرا تھوڑا سا اس کو کہتے ہیں نا گو سلو پالیسی، اس کے اوپر عمل درآمد کیا جا رہا ہے کہ یار اسمبلی کو پھر اعتراض لگا کے بھیج دو، پھر اعتراض لگا کے بھیج دو، کچھ ایسا طریقہ کار اختیار کرو کہ 14، 15، 16 مئی تک جو عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں وہی رہیں گورنر پنجاب۔ اب اس سینیریو کے اندر اگر فیصلہ خلاف آتا ہے تو یقینی طور پر حمزہ شہباز صاحب وہ 22 اراکین اسمبلی کی حمایت سے محروم ہو جائیں گے۔ جب وہ حمایت سے محروم ہو جائیں گے تو پھر اگر ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جائے گا تو وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے، اور ایسی صورتحال میں جو گورنر صاحب ہیں وہ یہاں پر گورنر رول لگا سکتے ہیں، یا پنجاب اسمبلی کو تحلیل بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آئین کے اندر اس بات کی گنجائش ہے۔ اور یہی وہ پہلو ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جلدی الیکشن کے لیے اب ایک سنجیدہ کوششوں کا شاید آغاز ہوا چلا جاتا ہے، اور اسی لیے عمران خان صاحب بار بار لانگ مارچ کا ذکر کر رہے ہیں، اور اسی لیے فواد چودھری صاحب نے بھی کل کہا تھا کہ 20 مئی تک یہ حکومت ختم ہو جائے گی، کیونکہ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے
وہ جو 22 اراکین اسمبلی ہیں اگر وہ ختم ہو جاتے ہیں, یہاں سے پنجاب اسمبلی تحلیل ہوتی ہے, وہاں سے کے پی اسمبلی تحلیل ہوتی ہے, تو پھر موجودہ حکومت کے پاس نئے الیکشنز کال کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوگا. اینڈ دیٹ از واٹ دا ماسٹر پلان آف عمران خان از, اور یہی ہے عمران خان کا ماسٹر اسٹروک جس کو وہ کھیلنا چاہتے ہیں اپنے ان جلسوں کے دوران اور لانگ مارچ کے دوران. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی آصف علی زرداری صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ میں بڑا تنازع ہے اور میں بڑی کوشش کر رہا ہوں اس تنازع سے بچنے کی, کیا وہ کامیاب ہوتے ہیں؟ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان منحرف اراکین کے حوالے سے فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں دیتا ہے؟ اور اگر پاکستان تحریک انصاف کے حق میں دیتا ہے تو پھر سیاسی منظرنامہ یقینی طور پر بہت ہی ہنگامہ خیز ہوگا, اور اس ہنگامہ خیزی کے دوران فرح صاحبہ کی پاکستان واپسی عمران خان صاحب کے لیے کسی نہ کسی طرح سے کچھ نہ کچھ مشکلات کا سبب بن سکتی ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.